बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर और आफियत के साथ होंगे। सवाल और जवाब की एक नई सीरीज़ मैं मंसूरुल्लाह और क़य्यूम नियाज़ी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसानी ख्यालात के ऊपर। मैं तो ये कहूँगा अच्छा। टॉपिक ये है डैड कि जो है नफ्स परस्ती या जो मनफी ख्यालात हैं हाँ। उनका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर है, अच्छा। उनको कैसे कम किया जा सकता है, जी। और क्या ये सारा कुछ हमारे थॉट्स हैं या ये टोटल शैतानी अमल है। अच्छा। मतलब शैतान भी तो एग्जिस्ट करता है ना, जी। हम इसको सिर्फ शैतान के ज़मरे लगा दें हाँ। कि भाई मैंने जो भी गुनाह किए हैं, जो भी किया है, जो कुछ मनफी ख्यालात आते हैं, मेरा तो कसूर नहीं है, ये सारा शैतान का है। इस चीज़ में क्या कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सवाल जहाँ तक मैं समझाऊँ कि ये है कि ये जो नेगेटिव ख्यालात हैं, जो नफ्स परस्ती है, जो नफ्स की लज़्ज़तें हैं, और गुनाह की दुनिया में बंदा चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता, और वो उसकी पढ़ाई पीएचडी लेवल तक होती है, बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हुआ होता है बंदा, उसको समझ नहीं लगती, क्या जस्टिफिकेशन उसके पास इतनी होती है उन बातों के लिए कि वो सेटिस्फाई होता है को वो बिल्कुल कोई बंदा ही नहीं मानता। बाज़ गुनाह ऐसे हैं उनको लोग मानते ही नहीं, कि वो जस्टिफाइड होते हैं अपने अंदर से, लेकिन वो होते हैं यानी वो माशरे को बड़ा नुकसान पहुंच रहा होता है उनसे। गुनाह की तारीफ़ ये कर सकते हैं मोस्ट पॉसिबली कि ऐसा एक्ट, कोई ऐसा अमल, गुनाह की तारीफ़, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा फ़ेल जो आपसे सरज़द हो और उसमें कम से कम आपको नुकसान हो, ये भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होता कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये भी हो कि आपको पता चले कि ये जो मैं कर रहा हूँ काम, तो इससे बहुत सारे बंदों को, एक बंदे को, दो या दो से ज़्यादा बंदों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है इस बात का। तो ये गुनाह की तारीफ़ है। अब जो हमारी पढ़ाइयाँ हैं, जो तालीमी निसाब है, उसमें तो कोई ऐसी बात होती नहीं जो आपको तरबियत दे, आपके किरदार को यानी करैक्टर मेकिंग करे आपकी, उसमें तो कोई चीज़ नहीं होती। आप देख लें जितने आप किताब हम पढ़ा रहे हैं रोज़ बच्चों को, आप भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं होती। हाँ, इस्लामियात का जो मज़मून है उसमें सहाबा कराम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की, उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री, किस मौके पर क्या वाक़या पेश आया, उन्होंने क्या रद्द अमल दिया, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बाकी ये है कि तालीम जो इस वक्त है दुनिया भर में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में, बस एक चीज़ को अगर वो काम नहीं कर सकती, सिर्फ एक चीज़ मैं पेश करता हूँ, अगर उसी को काम नहीं करती तो फेल है। हाँ जी, जो बंदे के अंदर सबसे बड़ा वस्फ है, सबसे बड़ा फीचर, पॉजिटिव फीचर सबसे बड़ा, वो है आइजी। और उसको यानी उसके साथ एक और चीज़ टच कर दें, ऐड कर दें, सादगी। सादा और आजिज़ आदमी वो एक तोहफ़ा है ज़मीन पर, एक अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है ज़मीन पर, जो सादा है और आजिज़ बंदा है। अब ये अगर आपके अंदर यानी वो क्रिएट नहीं हो सकी किसी वजह से भी, माँ बाप की वजह से, असातिज़ा कराम की वजह से, जो निसाब है जो पढ़ाया जाता है उसकी वजह से ये क्रिएट नहीं हो सकी, और आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आ रहे हैं, ये क्रिएट नहीं हो सकी, तो योर एजुकेशन इज़ ज़ीरो। बहुत यू हैव नो एजुकेशन एट ऑल, यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल बीइंग। जो प्राउड बंदा है, जो प्राउड बंदा है ना, वो बिल्कुल ही इज़ जस्ट लाइक एन एनिमल, वो एक हैवान है, प्राउड आदमी हैवान है। और यानी वो जितनी अफरादी कुव्वत, पैसा, दौलत, जो कुछ भी इकट्ठा कर ले,
اور اتنے بڑے بڑے دلائل وہ رکھتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس دنیا میں بھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ پراؤڈ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے ساتھ، اس کا خوبصورتی اس کی اللہ کے ساتھ ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، یہ ہے اس کے لیے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ عاجزی اور سادگی دونوں جس بندے کے اندر ہیں، وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے۔ یعنی اور یہ بات بھی ہے کہ یہ صرف دو عادتیں نہیں ہیں، یہ کامیابی کی سند ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ ہی از اے ویری سکسیسفل پرسن، جس کے پاس یہ چیز ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا، اور اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، بڑی لائکنگ اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ بڑا سادہ بندہ ہے یار، بڑا عاجز بندہ ہے۔ جو بندہ بھی پراؤڈی ایکشن دکھاتا ہے، جہاں نفرتوں کے انبار اکٹھے کرتا ہے، وہ اس سے بالکل کوئی بندہ بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ نفس جو اصل ٹاپک تو اور تھا نا، کہ جو نفس ہے آپ کا، مائی سیلف، یعنی جو سیلف ہے آپ کا، اس کے اندر جبلتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جبلت، اردو کا لفظ ہے جبلتے ہیں۔ اس میں بری جبلتے ہیں، اچھی جبلتیں بھی ہیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ شیطان ورک کر سکے، اگر کرنا چاہے تو اندر وہ چیز موجود ہو جس پہ شیطان ورک کرنا چاہے تو کرے۔ صحیح، مطلب شیطان کا سپیس ہے، سپیس ہے ادھر، شیطان کا سپیس ہے ادھر، اللہ کا بھی سپیس ہے۔ اچھا، تو اب یہ میری انٹینشن پہ ہے۔ اگر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ڈرتا ہوں، خوف ہے مجھے، نمازیں پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ملاقاتوں میں رہتا ہوں، اس کے نام کی تسبیح کرتا ہوں، بہت سارے وظیفے جس میں اس کا نام آتا ہے، اور میں ایبزارب ہو کے، انوالو ہو کے پڑھتا ہوں، تو وہ جو سپیس ہے، وہ میری جو روشن سپیس ہے، جو مجھے روشن، یعنی وہ ایمان والی جو سپیس ہے، ایمان والی جو سپیس ہے، اس کی انفورسمنٹ اسی کے انڈر میں آ جاؤں گا، اس سپیس کے اندر آ جاؤں گا میں۔ جو میرا سیلف ہے وہ اسی میں چلا جائے گا، تو پھر وہ چیزیں خود بخود، ان چیزوں سے خود بخود آٹومیٹک ان چیزوں سے مجھے نفرت ہو جائے گی، خود بخود۔ ایک میکنزم ہے، ایک اندر سے میکنزم ہے کہ جب اس سپیس میں آپ آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس سپیس میں آ جاتے ہیں۔ اس سپیس میں جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس چیز کو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی پڑھائی کے ساتھ، کوئی ایجوکیشن جا کے کہیں بھی حاصل کریں، آپ جا کے ہسٹری پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں آپ، زیادہ سے زیادہ سائیکالوجی پڑھ سکتے ہیں آپ، کسی بھی دنیا کے بڑی یونیورسٹی میں، انسان کی جو اندر جو نفسیات ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہی پڑھ سکتے ہیں آپ، بالکل۔ لیکن اگر اس پاکیزہ جو ہستی ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا تصور، اس کا جو تھیوری ہے، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے، آپ 5 ملاقاتیں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، آپ 5 ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک جب ملاقات کرنے گئے معراج شریف پہ اس دن، تو انہوں نے ایک تحفہ پھر اپنی امت کے لیے بھی وہ لائے، نمازیں، کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں، یہ 5 ملاقاتیں آپ کی بھی ہیں دن میں، ہر نماز ایک ملاقات ہے۔ جب آپ اس طرح تصور کریں نا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے سن رہا ہے، اور اللہ مجھے جانتا ہے، اور اللہ میری سن رہا ہے، میری دعا قبول کر رہا ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، اسی کا نام لے رہا ہوں، اسی کی عبادت کر رہا ہوں، تو وہ یہ سنگت ہے آپ کی، کمپنی، وہ جو کمپنی ہے آپ کی، اس میں آپ کو روشنی ملتی ہے، اور وہ ایمانی ایک عقل ہے، ایک عقل وہ بھی ہے جو ایمان ہے سارا۔ اچھا، اس کی جو روشنی یا اس کی جو پینیٹریٹنگ ہے، وہ کئی دیواروں کے پیچھے دیکھ سکتا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ اس وجہ سے یہ جو گناہ ہیں، پھر ان سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، ورنہ کتابیں پڑھ کے، ہائی فائی علاقوں میں رہ کے، امریکہ رہ کے، جرمنی، برطانیہ رہ کے،
कुछ भी नहीं हो सकता। बल्कि वो इलाके तो गुनाह की तरफ ज्यादा दावत वो दलदल हैं, बिल्कुल गुनाह की दलदल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे माशरे भी में- लोग हैं जो नमाज कुरान रोज़ा सब कुछ करते हैं, लेकिन मोस्टली वो अट्रैक्शन इस साइड पे ज़्यादा है उनकी। बिल्कुल वो बिल्कुल। गुनाह की देखें दावत जी, वहाँ अगर मिलती जो है मेन आपको। कल्चर होगा बीच का, क्लब का, न्यूड क्लब्स का, जो कल्चर होगा उसमें वो बंदा रह रहा होगा तो उसके ऊपर वो छाप तो पड़ेगी, वो उसके ऊपर छाप पड़ेगी। जिस कल्चर में बंदा रहता है उसी जैसा वो हो जाता है, तो वो कोई बच तो नहीं सकता उधर। आप यूरोप में, मगरब में जाके जो आपके नफ्स परस्ती है उससे तो बिल्कुल नहीं बच सकती। क्यों? उनकी थ्योरी यही है, उनकी जो बयानिया है उनका यही है। क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आप खुश रहें। उन्होंने क्यों कहा हम आज़ाद कौम हैं? भाई जो चीज़ हम करना चाहते हैं कर लेते हैं, कोई नो हर्डल, नथिंग नथिंग, डू इट डू इट डू इट, गेट इट, डू इट। अच्छा, जो मुझे अभी तक आपकी डिस्कशन से समझ आई है और ऑडियंस को, वो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आप जिस रास्ते पे जाते हैं ना, अगर आपने नमाज रोज़े कुरान और इन सब का दामन थामा हुआ है तो इवेंचुअली आप गुनाह से दूर रहते हैं। जो शैतान है वो आपको इतना अपने घेरे में नहीं ला सकता। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक तो शैतान है, ठीक है, वो एक ट्रुथ है कि शैतान एग्जिस्ट करता है। शैतान आपको सारी चीज़ें करवा रहा होता है, वो जितने गुनाह हैं उनकी तरफ लेके जा रहा होता है। एक आपका जिसको कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं यार ये बंदा साइको है, इसकी सोच ही टेढ़ी है, ये नहीं कि शैतान हर वक्त इसके सर में बैठा है। इसको जिसको हम कहते हैं ना, आपने ये तो नोटिस किया होगा कुछ जहनों में शैतान ज्यादा घर कर जाता है। बिल्कुल। जो शरारती लोग हैं, जो शरारत पसंद करते जो हैं, एडिक्शन है ना आपकी, एडिक्शन वो आपके अंदर ज़्यादा फोर्सफुल होती है। आपकी अपनी निस्बत एक और बंदा आपके अंदर पूरा आ जाता है, आप उसका नाम भी वही होता है। मतलब मेरा नाम क्यूम है तो वो भी क्यूम है, वो एक अंदर डिवेलप, अब में बुरी आदतें एक और बंदा मेरे अंदर डाल देती हैं, उसकी मैं कैद में आ जाता हूँ। बिल्कुल उसके मैं, वो मुझे अरेस्ट कर लेता है, कुछ भी नहीं करने देता, उसी की मर्ज़ी पे मैं चलता हूँ। अब अगर शैतान जो फैक्टर है, फिज़िकल चीज़ है, वो है, उसने काम किया, उसने वो काम कर दिया अपना, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया कि अब मैं इधर जाऊँ न जाऊँ, नो इट इज़ परफेक्ट फिनिश्ड, ये हो गया सब कुछ। ये अब बुरी रास्ते पे चलने के अलावा इसके पास चारा ही नहीं, कोई चारा नहीं इसके पास। अब बस देखें, एक बंदे को हैबिट फार्मेशन हो गई है ड्रिंक करने की, वो पिछले 10-20 साल 15 साल से ड्रिंक करता आ रहा है। शैतान उसको हर रोज़ क्यों भटकाएगा? ड्रिंक करने के लिए क्यों भटकाएगा? नहीं भटकाएगा तो वो खुद पिएगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं उधर। अब अच्छा, अब वो माशरा उसमें ये जो ड्रिंक है वो कहते हैं इट इज़ लाइफ, इसके बगैर ज़िंदगी क्या है? क्या ज़िंदगी है? ये ड्रिंक के बगैर ज़िंदगी क्या है यार? थोड़ा सा पी लें यार, थोड़ा तरंग में आ जाएं, थोड़ा आप ज़रा। उनका तो फिनोमेना ही यही है कि भाई आफ्टर लाइफ तो है ही नहीं। हाँ, जो ज़िंदगी है यही है। अच्छा, ज़िंदगी उनकी इतने तक है कि आंख बंद हो गई, एंजॉयमेंट ख़त्म। वो कहते हैं मैक्सिमम एंजॉय करें, मैक्सिमम एंजॉय करें, मैक्सिमम एंजॉय करें। तो इसके पीछे क्या है? कौन सी स्पेस है इसकी जो वर्क कर रही है? वो जो इधर है या इधर है, वो कौन सी स्पेस है जो कहते हैं मैक्सिमम एंजॉय करें? एंजॉय करें आप। अब एंजॉय जो करना है वो कौन सी स्पेस है? जो डार्क है, जिसके अंदर अंधेरा है, तारीकी है, बुरे ख्यालात हैं, गंदे ख्यालात हैं, वो उसको कहेगी, या वो जो रोशन है? नहीं। और ये बात तो सच है कि जो बुराई का रास्ता है, जो डार्क साइड है, उसमें टेम्पटेशन ज़्यादा है। उसमें आप जब जाते हैं ना, फर्स्ट टाइम आप कोई गुनाह करेंगे या कोई जी, वो तो देखे ना, इंसान जस्टिफिकेशन मांग रहा होता है अपने अंदर से, उसको वो मिल रही होती है। उधर वो एक सोर्स बन चुका होता है, वो अंदर से जस्टिफिकेशन देता है अपनी। नहीं कोई मसला नहीं यार, कमाल है जो आप तो सारा दिन के थके हुए हैं, आप 8 घंटे काम करके आ रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, थोड़ा डांस कर लें, थोड़ा पी लें, यार कमाल है। ये कहती क्या है? आप किसका नुकसान कर रहे हैं?
کچھ بھی نہیں ہے، اب تھوڑا سا پی لیں، ڈانس کر لیں، یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو سوسائٹی، جو ماسز کا جو ایک مومنٹم ہے، جدھر بھی جا ایک ٹرک آ رہا ہے، اس کی بریکیں فیل بھی ہو گئی ہیں، تب بھی وہ اسی راستے پر جائے گا، کیونکہ پیچھے ایک رفتار کا اس کا مومنٹم ہے، وہ اس کو رکنے نہیں دے گا۔ وہ اس معاشرے کا ایک مومنٹم ہے، وہ انجوائمنٹ، انجوائے یور سیلف، وہ یہ نہیں مانتے وہ اگلی زندگی آخرت میں یہ وہ نہیں، تو کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیا سب، اب سارا اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے، ہم فری ہیں، ہم ہم فری، جو بھی کریں، کچھ ہم جو ہر کچھ گناہ کے لیے ہمیں چھوٹ ہے، ہاں، تو اپنے آزادی آپ ہے۔ کو پڑھنا، وہ کہتے ہیں پابند کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا، واٹ از یور پرابلم، یہ کیا ہے یار تمہارا مسئلہ؟ خدا اتنا ظالم ہے تو کہ تھوڑی سی پی لی ہے یا تھوڑا انجوائے کر لی ہے تو وہ بڑا ناراض ہو گیا اب آپ سے جا رہی ہے کہ وٹ ٹائپ آف گاڈ یو کیپ، What type of God you یو keep؟ کیپ، ہاں یہ کیا ہے جی، خدا ناخوش، آپ ذرا مسکرا دیے، خوش ہو گئے، ریلیکس ہو گئے، تھوڑا پی لی، تھوڑا ڈانس کر لیا، تھوڑا بیچ پہ چلے گئے یار، تو خدا ناراض ہو گیا۔ وٹ از ہز پرابلم، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا کہ آپ جب گناہ والی سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وقتی ٹیمپٹیشن ملتی ہے، اور جو اچھائی کا راستہ ہے اس میں ہرڈلز ہیں سٹارٹ میں، جی ہاں، وہ ایک نیچرل جو اللہ فیز کے ہے۔ جو اللہ کے ولی بنتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں۔ اللہ کے ولی کس طرح بنتے ہیں؟ وظیفہ جو وہ کرتے ہیں، جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بعض وظیفے اتنے پاورفل بن جاتے ہیں ان کے اندر، اتنے پاورفل بن جاتے ہیں کہ قطب بلال کہہ رہا تھا، قطب بلال سما ٹی وی پہ چینل پہ وہ کہہ رہا تھا، کتب آن لائن والا آن لائن والا، ہوسٹ۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ بڑی زبردست مثال آ گئی کہ اس نے کہا کہ جس کی نگرانی میں جس کی ٹریننگ میں تھا، جو مجھے ٹرینڈ کر رہا تھا بندہ، وہ اولیاء جو بڑا ایک بندہ تھا، یعنی صوفی اور پہنچی ہوئی ہستی تھی، ہماری جب بریک ہوتی تھی تو اس نے مجھے کہا تو بریک میں بار بار ادھر نہ آیا کریں، بریک میں ادھر بریک ٹائم ختم ہو تو آیا کریں، میں آپ کو منع کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں اٹھتا تھا بریک میں، وہ ادھر ہی رہ جاتا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا نہ آیا کریں، چلو آج دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جب گیا تو اس کے ٹکڑے، ایک ادھر گرا ہوا تھا، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، پورے کمرے میں اس کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ تو وہ بہت خوفزدہ ہو گیا، وہ کہتا میں بالکل مرنے پہ آ گیا، پہ یہ تو کہ کیا ہو گیا اس کو، یہ ہوا کیا پڑا ہے ادھر کمرے میں، بہت خوفزدہ میں ہو گیا۔ اور جب بریک ٹائم ختم ہوا تو میں نے کہا ٹکڑے سنبھال لیں، اب تو وہ اب پتہ چلے گا سب کو۔ میں گیا تو وہ بیٹھا تھا، اس نے مجھے جیسے ہی میں اندر گیا تو ڈانٹا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تمہیں منع نہیں کیا تھا، اس کے باوجود آیا ہونا، جب تم نے بہت برا کام کیا ہے، آئندہ نہ آنا۔ یعنی اتنا، یعنی سپر ہیومن ایک ایکٹ ہو چکا تھا ادھر، سپر ہیومن، بالاتر بالاتر، سمجھ سے بالاتر، میٹا سائنس کی اس سے سائنس کی بالاتر، سائنس سے بالکل بالاتر، مطلب میٹر لیول کے اتنے بالکل میٹر مٹیریل، سائنس اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ وہ خود مٹیریل طریقے سے آیا تھا، وہ چلا گیا، وہ کانپنے لگ گیا، تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ باہر اندر کیا ہوا پڑا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو اتنا وہ کھو گیا اپنے اس وظیفے میں، اللہ کے اتنے قریب تصور میں چلا گیا، اتنے قریب کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اے اللہ، ہم باتیں ہم روز کرتے ہیں تو ایک جھلک ذرا دکھا دے مجھے، میرا ذرا اطمینان ہو جائے گا۔ بندہ ہے تو اور چیز نا، ذرا شکی مزاج، شکی نہیں، وہ اپنی تسلی چاہتا ہے ہر بندہ۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ کوئی آنکھ انسان کی کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو میں وہ سامنے جو کوہ طور ہے اس پہ اپنی جھلک
مائنر 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 0.0000000 انفینٹ زیروز وہ جھلکی اس پہ ڈالوں گا تاکہ وہ تباہ نہ ہو جائے، سارا ختم نہ ہو جائے، سڑ نہ، جو شعلہ نہ بن جائے وہ۔ اس پہ وہ جھلک آئی تھوڑی سی، وہ ایسا نمونہ تھا، وہ ایسی جھلک تھی، وہ گر گیا، فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اس کو وہ برداشت نہیں کر سکا، اس جھلک کو بھی۔ تو یہ دیکھیں، اب ایک اس کا اور ثبوت بھی ہے، جو بھی بندہ جاتا ہے اپنا حج پہ، بالکل آٹومیٹک ہی ہیز ٹو ویپ کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک۔ ہر بندہ ادھر رونے لگ جاتا ہے، رونا آتا ہے، خود بخود رونا آتا ہے بندے کو۔ کوئی بندہ ایسا نہیں گیا جو اور اس پتہ ہی نہیں چلتا کیوں رو رہا ہوں میں۔ آپ رو رہے ہیں سارا دن، وہ سب رو رہے ہیں، بس کیوں؟ ادھر وہ چیز ہے، موجود ہے، وہ کوئی پتہ نہیں وہ کیلکولیشن میں کتنا حصہ ہوگا جو اس نور میں وہ نہا رہا ہے۔ اس نور کے اندر جب جاتے ہیں آپ تو آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ رونا کیسا ہوتا ہے؟ وہ سرور ہوتا ہے، وہ روتے ہیں، آپ بڑے سرور میں روتے ہیں، رو رہے ہیں اور بڑے سرور میں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے کہ جو عبادت کرتا ہے، اس کی ورشپ کرتا ہے۔ Now he is، یعنی you can take it as that he is in the company of God. He is in the company of Almighty Allah. اللہ کی کمپنی میں ہے وہ۔ صحیح۔ اچھا، اللہ کی کمپنی میں ہے اگر، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے یار؟ وہ پاک صاف بندہ ہو گیا بالکل۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ کی کمپنی میں ہے، وہ اللہ کی پوجا وہ اس لیول پر کر۔ اچھا، وہ تیر لگا حضرت علی کو اور انہوں نے کہا کہ یہ تیر ایک طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں، حضرت علی نماز پہ کھڑا ہو اور وہ اتنا گم ہو جائے گا ادھر، اللہ ادھر ہے تو گم ہو جائے گا اللہ میں، وہ بالکل گم ہو جائے گا، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا تیر کے کب نکالا، کس نے نکالا۔ تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا بالکل تیر کس وقت نکالا، کس نے نکالا۔ اتنا گم سم ہو کے، اتنا جذب، اتنا فوکس ہو کے وہ نماز تھی، سبحان اتنی اللہ۔ فوکس نماز تھی۔ اور آج کل کی ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں؟ ساری خیالوں میں موسٹلی آپ جو یعنی ہماری نمازیں، ہماری ڈیسیجن ہیں، وہ آپ لے ہی نماز میں رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ختم ہو گئی، اچھا پڑھ، ہاں وہ دو، اچھا وہ۔ بعض دفعہ آپ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ جو 2 رکعت سنت ہے، نفل ہے، وہ میں پڑھ گیا ہوں یا ابھی پڑھنے ہیں۔ پڑھنی بالکل۔ تو سارے کام ہم نماز میں کرتے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع والی نمازیں جو کہتے ہیں، یعنی وہ خلوص کے ساتھ کنسنٹریٹ ہو کے، فوکس ہو کے نماز پڑھیں۔ صحیح۔ ہاں پڑھیں تو پھر بڑا مزہ ہے اس میں۔ ڈیڈ لاسٹ ایک ریپ اپ کوسچن ہوگا، نفس کے حوالے سے آپ آڈینس کو ایز اے کنکلوژن پوائنٹ کیا دینا چاہیں گے کہ نفس کو کنٹرول کس طرح کرے ہر انڈیویجول؟ جو سیدھا رستہ ہے اس پہ کیا چلنے کے لیے کیا اپروچ رکھے اور جو شیطان سے کیسے بچے؟ اپروچ ہے، جو میکسیمم اپروچ ہے، یعنی بہت سارے وظیفے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، بہت سارے وظیفے ہیں، وہ پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کنٹرول ہو نہ ہو تب بھی مان سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہ ہو، اس سے کنٹرول آپ کا نفس۔ جب آپ مثلا یہ کریں کہ کوئی ایسا چینل کھولیں جس پہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ بھی پڑھ رہے ہوں، کیونکہ آپ نے کافی عرصہ پہلے قرآن، یعنی آپ پڑھتے تھے، بعد میں آپ نے نہیں پڑھا، آپ کی پریکٹس نہیں رہی، ان کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ ان کے ساتھ وہ ترجمہ کا۔ آپ کو قرآن کھولنے کی، اتارنے کی، ادھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، ان کے ساتھ پڑھیں۔ وہ پھر ترجمہ بھی ہے، ترجمہ بعض اوقات علیحدہ پڑھتا ہے بندہ کوئی، مثلا ادھر ہمارے پاس تو یہ چینل ہے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، قرآن ٹی وی ہے، ہم روزانہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ترجمہ بھی ہو، ایک بندہ اس کا ترجمہ کرتا ہے، وہ سارا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ جو اس کا اثر پڑتا ہے، جو اس کا سٹروک ہے،
آپ کے نفس کے خلاف جو اس کی چوٹ ہے اس چیز کی وہ اتنی سخت ہے کہ بالکل آپ بڑی گندی چیزوں سے جو ہے نا باز آ سکتے ہیں، بہت ہی بری چیزوں سے جنہوں نے آپ کو پکڑ رکھا ہے، ان گناہوں نے جنہوں نے پکڑ رکھا ہے، اور آپ وظیفے کرتے ہیں پھر بھی اب بعد میں کہتے ہیں وہ ہو گیا، وہ کام بھی جاری ہے، وظیفہ بھی جاری ہے۔ اگر آپ قاری ضرب لگانا چاہتے ہیں، قاری ضرب یہ میں چاہتا یہ تھا کہ میں سائنٹیفک انداز میں ہمیشہ بولوں، اور میں یہ مولویانہ لیکچر یا اسلام کو بالکل اس طریقے سے پیش نہ کروں، لیکن میں نے اپنا اس کو کر کے دیکھا ہے، اس چیز کو میں نے کر کے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں سے سنا ہے۔ میں جب یہ سنتا تھا نا اپنے دوستوں سے، اساتذہ کرام سے، وہ کہ صبح میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حیران تھا یار صبح یہ قرآن کیسے پڑھ لیتا ہے، ہمارے تو 100 مسئلے ہوتے ہیں صبح سویرے۔ تو جب میں نے خود وہ اس کے ساتھ پڑھا اچانک سے قرآن ٹی وی لگ گیا، تو جب اس کے ساتھ ہم یعنی 2 3 4 5 مہینے ہو گئے ہمیں، ایک تو سورۃ رحمان لگتی ہے اس میں، اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ دہراتے ہیں، اور اردو جو ہے اس کی وہ دہراتے ہیں۔ اچھا، تو اگر قاری ضرب لگانی ہے، آپ نے ہیوی سٹروک لگانا ہے اپنے نفس کے خلاف، اس کو پاش کرنا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ چیز کدھر گئی جو آپ کرتے تھے، وہ کدھر گئی، وہ کہاں گئی، آپ کیوں نہیں دل کرتا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ 10 وظیفے کریں، 10 تسبیحیں پڑھیں، 20 پڑھیں، ہوگا اثر ہوگا، آپ کی طبیعت پہ ہوگا، اس کا ثواب، اس کی لک فیکٹر بھی، وہ کچھ تسبیحیں ایسی ہیں جو آپ کی لک فیکٹر کو، لیکن وہ کسی ماہر سے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ اچھا، تو ہر وظیفہ آپ کی لک نہیں کھولتا، آپ کو ثواب مل سکتا ہے، لک نہیں کھل سکتی۔ کچھ وظیفے ہیں ایسے جو آپ کی لک کو بھی کھولتے ہیں۔ میں یہ کام کرتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، کون سا وہ ہوتا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کو بتایا، سب کو بتایا، ہر روز کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، اس سے لک بھی، اللہ کے نام ہے، برکت تو ہے ان میں، ثواب ان کے اندر ہے، اور پھر اس کے اندر لک فیکٹر بھی، آپ کی لک بھی کھلتی ہے۔ آپ کے ہنسے جو آپ کے ہیں وہ جام پڑے ہیں اور نان فنکشنل ہیں، وہ بھی فنکشن کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی جو بہت ہیوی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ، مثلا آپ ایک پکے ڈرنکر ہیں 20 سال سے، اب یہ تو معمولی چیز نہیں ہے، آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، وظیفے بھی کریں گے، شام کو آپ بوتل لازمی کھولیں گے، شیطان ادھر بیٹھ کے ہنسے گا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ کہے گا میں نے آئی ایم ناٹ کنسرن ود دس ایکٹ، وہ خود کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، لیکن اگر اس کو توڑنا چاہتے ہیں اس ڈرنک کو، مین سٹروک اس پہ ماریں، آپ صبح قرآن کے ترجمے پڑھتے جائیں، ان کے ساتھ ترجمے بھی پڑھتے جائیں، خود پڑھیں، ان کے ساتھ ٹریننگ حاصل کریں، دوبارہ قرآن آپ نے چھوڑ دیا تھا، آپ پڑھتے ہیں گھنٹے میں دیکھ لیں، ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی سپیڈ ٹھیک ہو جائے گی، اور مین سٹروک بیک سٹروک، ایک پیچھے سے سٹروک پیچھے آئے گا، سیدھا اس چیز کو آ کے ٹکر مارے گا، آپ حیران رہ جائیں گے یار اس چیز سے مجھے نفرت کیوں ہو گئی ہے، کل تک تو میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ چیز ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، لیٹ وہی سم اپ دس یعنی دس کوشچن، کہ دنیا جہان کی کتابیں پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، نفسیات پڑھیں، جو کچھ مرضی ہے پڑھ لیں، آپ ایک اچھے انسان ایسے ہو سکتے ہیں کہ رویہ آپ کا نرم ہوگا، بس ویری پولائٹ، ویری اسمائلنگ، ویری گڈ پرسنالٹی، وہ دنیا داری کے لحاظ سے آپ کے ویری گڈ پرسن، ہی از آلویز اسمائلنگ، گڈ ہیومن، نو، ان کو کیا پتہ ہے آپ کی پرائیویسی کس طرح ہے، ان کو کیا پتہ ہے، کسی آدمی کو کیا پتہ ہے آپ کی پرائیویسی کیسی ہے، آپ کا جو کریکٹر ہے، اس کا جو ڈسپلے ہے، وہ آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کا جو اصل کریکٹر ہے اس کا ڈسپلے جو ہے وہ آپ کی پرائیویسی ہے، اس پرائیویسی میں آپ ہیں ایک حیوان، مکمل حیوان،
لوگوں کے سامنے آپ کا بڑا بہروپ ہے. کیا حال ہے سر, آئیں جی چائے پئیں, جی میں تابے دار, میں تابے دار, جی میں تابے دار. کوئی مطلب وہ زیرو, ایوری تھنگ زیرو, نتھنگ. کاؤنٹ نہیں ہوگی چیز, آپ کو بھی مرنا ہے, یہ یاد رکھیں. the day is coming to you very fastly, speedily, کہ آپ بھی پڑے ہوں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ وہ کہاں گئی ساری رونقیں, ساری چیزیں. تو بہتر ہے جی, ایوری پرسن ہیز ٹو ڈائی. تو یہ ہے, اس سے آپ مین اسٹروک کر سکتے ہیں, باقی آپ کی مرضی ہے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اب میں ان کے حوالے کرتا ہوں. تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ, جو کہ تھا نفس سے ریلیٹڈ. آپ نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا کیا ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ جن کو اڈاپٹ کرنے سے آپ اس بیڈ ہیبٹ سے نکل کے جو اسلامک تھاٹس ہیں, اسلامک جو رستہ ہے اس کو اپنا سکتے ہیں. ڈیڈ نے بہت خوبصورتی سے اس کو سم اپ کیا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. باقی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ فردر آنے والی ویڈیوز کو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. آپ کی کیا رائے ہے ہمیں آگاہ کریں, کمنٹس میں بتائیں. باقی انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین اللہ حافظ. اللہ حافظ.